अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब रोज़गार स्कीम के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पंजाब रोज़गार स्कीम 2023-24 के हवाले से नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी अरसे से मैंने इस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। सबसे पहले आपको सुनवाता हूँ हुकूमत पंजाब की तरफ से एक शेयर किया गया मैसेज, और उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि आप कितना लोन हासिल कर सकते हैं पंजाब रोज़गार स्कीम से, और कौन कौन से लोग हैं जो हासिल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए वीडियो, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में कारोबारी तबके को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने अक्टूबर 2020 में पंजाब रोज़गार स्कीम मुतारिफ कराई। इसका तखमीना 30 अरब रुपए रखा गया। इस स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के कर्जा जात इंतहाई आसान शराइत के ऊपर दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक इस स्कीम के तहत तकरीबन 5,400 अफराद 10 अरब से ज़्यादा के कर्जे हासिल कर चुके हैं। इस स्कीम का मकसद कॉटेज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे ये बात बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस करता हूँ कि इस साल में तकरीबन 6 बिलियन से ज़्यादा के कर्जे जो है वो दिए जा चुके हैं। मौजूदा कारोबारी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम के अंदर जो अपर लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की जा रही है। ख़वातीन के लिए क्लीन लैंडिंग 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक की जा रही है, और इसके अंदर एक्सपोर्ट फाइनेंस को भी शामिल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब का मकसद ये है कि कारोबारों को जो है वो फ़रोग़ मिले और हमारी मईशत का पहिया जो है वो मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़े। इंशाल्लाह हमारा ये हदफ है कि 2025 तक हम 30 अरब तक के कर्जा जात को इसी तरह से आसान शराइत के ऊपर लोगों में तकसीम करेंगे, ताकि हमारी स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो फ़रोग़ पाएँ और मईशत जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी। यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप पंजाब रोज़गार स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं या लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है। यानी पंजाब, सूबा पंजाब का आपका आईडी कार्ड या पता होना चाहिए। आईडी कार्ड का ऊपर जो पता होता है वो अगर होगा पंजाब का, तो फिर आप परमानेंट वाला, ये भी नहीं आर्जी वाला नहीं, परमानेंट वाला पता आपका पंजाब का है, तो फिर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि ये लोन जो है 20 साल से लेके 50 साल तक की उम्र के मर्द हजरात जो हैं, यानी इसमें ख़वातीन भी हैं, ख्वाजा सरा भी हैं, इसमें माजूर अफराद भी हैं, सारे ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेंगी और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। उम्र आपकी 20 साल होनी चाहिए। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्ड पर्सन सारे अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी होना चाहिए, और पंजाब का रिहायशी होना चाहिए, यानी पंजाब का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद है जनाब, बिज़नेस लोकेशन भी उसकी पंजाब में होनी चाहिए। और इसमें बिज़नेस टाइप कौन सी हैं: सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और बिज़नेस फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी बिज़नेस के लिए आपको ये लोन मिल सकता है, उसमें चाहे आपका अपना बिज़नेस हो, पार्टनरशिप में हो, या कारोबारी दूसरी कोई ज़रूरियात पूरी करनी हो, तो उस हवाले से ये आपको कर्ज़ा दिया जा सकता है। और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल साफ़ और क्लीन होनी चाहिए। अगर आप पहले किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं या ना दहिंदा हैं, तो उस सूरत में आपको ये कर्ज़ा नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने पंजाब रोज़गार स्कीम से पहले ये कर्ज़ा हासिल किया हुआ है, फिर भी आप इस कर्ज़े में अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एप्लीकेशन चाहे पेंडिंग में है, चाहे प्रोसेस में है, जो भी है, जब तक उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं आएगा, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आप नए कारोबार फॉर स्टार्टअप और न्यू बिज़नेस यानी आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से बिज़नेस है, तो उसमें भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए बिज़नेस का, फिर ही आपको ये कर्ज़ा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देते। फॉर एग्जिस्टिंग बिज़नेस, यानी अगर आपके पास पहले से बिज़नेस है, तो उस सूरत में आपको एक कर्ज़े की यहाँ पे सहूलत मिलती है, लेकिन उस सूरत में भी आपके पास एक क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए और बिज़नेस की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए आपके पास, और शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका पंजाब का शनाख्ती कार्ड यानी CNIC होना चाहिए। और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़, यानी यहाँ पे अगर आप देखें, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से जो
پیرامیٹر سیٹ ہیں ان کے مطابق آپ کا بزنس یعنی رجسٹر ہونا چاہیے، اس کے اوپر مکمل آپ سے وہ جو انفارمیشن مانگیں گے وہ آپ کو دینی پڑیں گی۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انسٹرکشن کی جاتی ہیں کچھ کہ آپ نے جب اپلائی کرنا آپ کے پاس جو ایک تصویریں یا آپ کی تصویر ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ کا فیس کلیئر ہو، شناختی کارڈ کا فرنٹ بیک، اور ایجوکیشن ڈگری جو ہے آپ کی لیٹسٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے پہلے سے بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کا لائسنس یا رجسٹریشن نمبر ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ اسکین کاپی آف سیکیورٹی ڈاکومنٹس، اگر آپ 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس اپنے جو بھی پراپرٹی آپ نے مورگیج کروانی ہے اس کے یہاں پہ آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے یا اسکین کی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ٹیکس نمبر ہے، کنزیومر آئی ڈی آف بل، یور کرنٹ ایڈریس، جو گھر کا آپ کا بجلی کا بل ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے جناب بزنس پلیس، یعنی جہاں پہ آپ کا دفتر ہے، اگر آپ نے پہلے سے بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اگر دفتر ہے تو اس کا بھی بجلی کا بل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رجسٹریشن نمبر آف اینی وہیکل رجسٹر آن یور نیم، آپ کے نام پہ اگر کوئی گاڑی ہے تو وہ آ جائے گا، اس کی ڈیٹیل یعنی آ جائے گی۔ ان کیس آف نیو بزنس، وہ کہتے ہیں اسٹیمیٹڈ آف منتھلی بزنس انکم، یعنی آپ نے اگر ایک نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے ایک اسٹیمیٹ بنانا ہے، ایک جسے کہا جاتا ہے کہ پلان آپ نے شو کرنا ہے، اور اس پلان میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے ماہانہ اتنا منافع متوقع ہے اور اتنے اخراجات ہوں گے، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس میں سے میں گھر کے اخراجات بھی چلاؤں گا اور بینک کو بھی پیسے واپس کروں گا۔ تو ایک طرح کی آپ کی وہ ایک پلان پوچھتے ہیں کہ آپ بزنس کیسے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ نے جناب یہاں پہ چھوٹی سی ایک رپورٹ دینی ہوتی ہے جس کو فیزیبلٹی رپورٹ بھی آئی تھنک کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے باقی اپنی انکم شو کرنی ہے کہ منتھلی آپ کتنا ارن کرتے ہیں، بزنس ہے، آپ نے بزنس کے اخراجات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد نیم، CNIC اور فون نمبر جو ہے وہ چاہیے ہوگا، 2 ریفرنسز آپ کے جو کہ خونی رشتہ دار نہ ہوں، دوستوں میں ہو سکتے ہیں، بزنس کولیگ ہو سکتے ہیں، پارٹنر ہو سکتے ہیں، تو ان کے آپ آئی ڈی کارڈ اور ان کے فون نمبر جو ہے یہاں پہ 2 ریفرنس کے طور پہ دیں گے، جن سے وہ آپ کے کاروبار کی یا آپ کے بارے میں ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اپلیکیشن فل کرنے کے لیے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں آپ سبمٹ کرنی ہے۔ اگر آپ ایک وقت میں اپنی اپلیکیشن مکمل نہیں کر پاتے پھر بھی آپ کو جو ہے چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ آ کے آپ اپلیکیشن اپنی فل کریں، چاہے ڈاکومنٹیشن کی اسکیننگ نہ ہو، تصویر نہ ہو، یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے، یا پھر آپ کو کوئی کام آ جاتا ہے، ضرورت پہلے چھوڑ کے آپ کو جانا پڑتا ہے، تو آپ دوبارہ اپلیکیشن جو ہے وہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی اپلیکیشن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو ایک AR نمبر، یعنی آپ کو اپلیکیشن رجسٹریشن نمبر دیا جاتا ہے، وہ نمبر آپ نے لے کے بینک آف پنجاب چلے جانا ہے۔ بینک آف پنجاب میں آپ نے وہ نمبر دینا اور 2000 روپے فیس جمع ہوگی، تو آپ کی اپلیکیشن کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ جب تک آپ وہ 2000 روپے حکومت کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے تب تک حکومت آپ کی اپلیکیشن کے اوپر کام سٹارٹ نہیں کرے گی، چاہے آپ یہاں پہ اپلائی کر کے بیٹھے رہیں۔ تو یہ دوستو چیزیں ہیں، باقی آپ آن لائن اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو کہ کہاں تک پہنچی ہے، کب تک اس کے اوپر کوئی رسپانس آئے گا، ریجیکٹ یا ایکسیپٹ جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا اور جو چارجز وغیرہ ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آئی تھنک اس میں جو ہے اگر لیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے پر ڈے کے حساب سے آپ کو 1000 روپے کا جرمانہ ہے، اور 2000 روپے اپلیکیشن آپ کی فیس ہے، اور اس کے بعد اور کچھ ویریفیکیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے شاید، لیکن مین یہی ہے کہ آپ نے جو قسط ہے وہ لیٹ نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوستو اور کچھ چیزیں یہاں پہ دیکھتے ہیں، اگر کوئی بتانے کی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ۔ ہاں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ قرضہ حاصل کرتے ہیں تو پہلے ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کلین لینڈنگ ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں دینی پڑتی، صرف شخصی ضمانت ہوتی ہے، یعنی پراپرٹی وغیرہ یا اس طرح مورگیج نہیں کرانی پڑتی۔ تو دوسری جو ہے وہ 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ہے، اس میں آپ کو اپنی پراپرٹی مورگیج کروانی پڑتی ہے۔ میں یہ ان شارٹس آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ لون آپ کس مقصد کے لیے لے سکتے ہیں، بزنس نیا یا پرانا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ ٹینور 2 سے 5 سال تک کا بزنس ہے، اور 6 مہینے کا اس میں آپ کو ایک گریس پیریڈ دیا جاتا ہے جس میں آپ سے قسط نہیں لی جاتی، لیکن اس کے اوپر جو پرافٹ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا، جسے
عرف عام میں سود بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کو لازمی طور پہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو ٹائپ آف لون ہے مختلف، یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو بینک کی پالیسی ہے جس کے مطابق آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کاسٹ آف کیپٹل، یعنی آپ نے جو قرضہ لینا ہے اس کے اوپر آپ کو اگر 10 لاکھ تک قرضہ ہے تو 4% تک اضافی پیسے واپس کرنے پڑیں گے، اور اگر یعنی 10 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو 5% تک کا اضافی پیسے جو ہیں منافع کے ساتھ یعنی واپس کرنے ہوں گے۔ اور اس میں آگے چلیں تو ایکویٹی ہے، ایکویٹی کہا جاتا ہے جو برابری ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو حصے داری یا شراکت داری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 80-20 ہے میلز کے لیے، یعنی 80 روپے اگر بینک دے رہا ہے تو 20 روپے آپ شو کریں گے، اور اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ 90:10 جو ہے ان کا آتا ہے، یعنی 100 روپے اگر 90 روپے اگر بینک دے رہا ہے تو 10 روپے ان کو بھی شو کرنے پڑیں گے۔ اس میں وومن، ٹرانسجینڈر اور اس میں جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی عورتوں کے لیے، اور اس میں خواجہ سرا ہیں، اور اس میں جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ لون سکیم ہے، وہ بھی اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ڈسبرسمنٹ ایز پر اپروول، جو انسٹالمنٹ میں آپ کو یہ لون دیا جائے گا۔ باقی جو یہاں پہ ایک اہم چیز ہے جو آپ نے ضمانت دینی ہے، 5 لاکھ تک جو ضمانت ہے وہ کہتے ہیں کہ پرسنل ہو جاتی ہے۔ جب 10 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کی ضمانت دینی پڑے گی، جس بندے کی 10 لاکھ اگر قرض ہے تو 10 لاکھ اس کی پراپرٹی ویلیو ہونی چاہیے، اور وہ آپ کا گرانٹر ہو تھرڈ پارٹی۔ یا پھر یہ ہے کہ کوئی 10ویں اسکیل کا ملازم بھی، سرکاری جو ملازم ہیں وہ بھی آپ کی گارنٹی دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے محکمے سے اجازت لینے کے بعد۔ تو یہ چیز آپ نوٹ رکھیں۔ پھر جو اس میں سیکیورٹی مزید ہے جو 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے یا اس طرح گاڑی ہے کوئی، اس کو آپ ضمانت کے طور پہ مورگیج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بینک کے نام ہوتا ہے، اور بینک پھر آپ کو تب واپس کرتا ہے جب قرضہ واپس ہو جاتا ہے، ادروائز بینک جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کی پراپرٹی کے ریٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں وہ ڈی سی ریٹ کے ساتھ، یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے اور اس کی فزیکل ویلیو تو اگر ہم دیکھیں جو مارکیٹ میں ہوتی ہے ہو سکتا ہے 1 کروڑ ہو، لیکن جب آپ ڈی سی ریٹ پہ جائیں گے جو اس ایریے کے ریٹ ہوں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 5 لاکھ مرلہ ہو یا 10 لاکھ ہو، تو پھر اس حساب سے آپ کے گھر کی ویلیو بنے گی۔ نہیں 10 لاکھ ہے تو 50 لاکھ روپے 5 مرلے کی بن جاتی ہے۔ تو وہ 50 لاکھ تک آپ کو جو قرضہ ہے، 50 پورا نہیں دیا جاتا، اس کا بھی یہ ریشو کرتے ہیں کہ تقریباً اگر 50 لاکھ کی آپ کی پراپرٹی بن رہی ہے تو آپ کو 40 لاکھ دیں گے یا 35 لاکھ اس طرح سے دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ بہت ساری آپ کو بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں مزید جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اور کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ تو یہ دوستو اس پنجاب روزگار اسکیم کے حوالے سے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مکمل انفارمیشن میں نے اس لیے شیئر کی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔